बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स एवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मौसमी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं राखी चौधरी। और उम्मीद करते हैं उर्दू नॉवेल्स एवर प्राइड के तमाम नॉवेल्स की तरह आपको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। मुगीर इसे देखता दिल ही दिल में इसकी शख्सियत की खूबसूरती और सादगी का एतराफ़ करता रहा। वो अपने काम में सख्त ईमानदार थी। जब वो अपना काम करती तो सिर्फ अपना काम करती। उसने एक लम्हे के लिए भी मुगीर को ना देखा और ना ही आसपास नज़र डाली। उसके हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे थे। ब्रश, रंगों और मुख्तलिफ अशिया के साथ साथ वो अपने हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल भी कर रही थी। कैनवस पर रंग भरते भरते कुछ रंग उसने खुद पर भी अनजाने में लगा दिए थे। उसके बालों पर हल्का नीला रंग लगा था जो उसने मुगीर के कमरे की छत बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके गालों पर लगा गुलाबी रंग, थोड़ी पर लगा सफ़ेद रंग 16 सिंगार की फहरिस्त में तो ना था, मगर उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। इस दौरान वो एक बार मुगीर की तरफ आई, के पास मौजूद कबर्ड खोला और कुछ इस्तेमाल की चीज़ें निकाल ली और फिर से कैनवस की तरफ चल दी। कबर्ड के पट खुले रह गए थे। इसके अंदर रखी अशिया हैरान कर देने वाली थी। वहाँ उसकी आर्ट के अनमोल नमूने मौजूद थे। यानी मुगीर ने अब तक जो सीखा था वो तो इब्तदा थी, मौसमी तो क्रेशन क्वीन थी। यहाँ कुछ मट्टी और मुख्तलिफ धातों के मुख्तलिफ डिज़ाइन के बर्तन, मूर्तियाँ, मर्तबान, गुलदान, छोटे छोटे गमले पड़े थे और दूसरी तरफ चमचमाते आर्ट्स के नजराने अपनी मिसाल आप थे। वो 2-2.5 घंटों के बाद उसने अपना काम ख़त्म किया और हमेशा की तरह कुछ कदम पीछे हटकर अपनी कैनवस पर बिखरे रंगों से बने इमेज को देखा। मुगीर का बेहाल कमरा देखकर आज बहुत दिनों के बाद इसे रोना नहीं आया, मगर मुगीर चाहता था वो इस इमेज में से वो सब देख ले जो वो अपने बेहाल कमरे में देख आया था। वो चाहता था मौसमी पहले की तरह हर चीज़ को देखे और सोचे। वो किडनैपिंग के बाद पहली तस्वीर रोने की बजाय चुपचाप खड़ी थी। मुगीर अब कैनवस के पास आकर खड़ा हुआ। उसे देखते ही वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, कुछ रंग सूख जाएं तो आगे का काम करूँगी। ओह, तो अभी तक ये तस्वीर मुकम्मल ना थी। मुगीर इसे देखकर सोचने लगा। वो फिर खामोश हो गई और कमरे से बाहर निकल आई। मुगीर आज भी उसके पीछे आया था। उसने आज भी संगे मरमर की बेंच पर थोड़ा खिसक कर उसे बैठने के लिए जगह दी थी। मैं चाहता हूँ आप अपना काम आज ही पूरा कर लें। उसने हल्के से सर अस्पात में हिलाया और मुखालिफ सिमत देखने लगी। इसकी शोखी, खुशी और चहचहाहट से वो ना वाकिफ़ होता तो इसकी मायूसी, संजीदगी, उदासी इसे इस तरह ना चुभती। मगर वो जानता था मौसमी को मौसमी की गहराइयों तक वो तो ऐसी ना थी। मुगीर का दिल एक बार फिर पूरी ताकत से सिकुड़ कर फैला था। उसने गहरी मुतासब सांस भरते हुए सोचा। उसके सामने मौजूद होने के बावजूद वो खामोश रहा। मौसमी कुछ देर वहाँ खामोशी से बैठने के बाद वहाँ से उठकर चली आई। अब वो इसके पीछे जाता तो यकीनन वो खफा हो जाती। अगले रोज़ वो फिर से चला आया था। आज इसकी मटभीड़ शहनाज से हो गई। इंस्पेक्टर मुगीर, उसने इसे देखते ही खुश दिली से पुकारा। वो भी इसकी तरफ चला आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो इंस्पेक्टर मुगीर, बिलाखिर आपने हुकूकुल इबाद का फ़र्ज़ निभा लिया। सुबह मौसमी बहुत खुश थी। क्या बनाने को दिया था उसे? दीवार पर चलते ऊँट, छत पर छाए बादल। तो आखिरकार उसने वो देख ही लिया जो मैं इसे दिखाना चाहता था। लेकिन काश कि वो ये सब मेरी मौजूदगी में देखती। मुगीर को खुशी भी हुई और अफसोस भी। खुशी और अफसोस की दोहरी कैफियत लिए वो मौसमी के कमरे तक पहुंचा। आज दस्तक देने से कबल ही मौसमी ने इसे अंदर बुला लिया। वो भी अंदर चला आया। आपकी पेंटिंग तैयार है, मगर मैं सोच रही हूँ इस पेंटिंग को नाम क्या दूँ? तन्हा मर्दों के घर या फिर देखने का नजरिया? इस पेंटिंग में तो पजल ही आ गए। मैं हमेशा से ऐसी पेंटिंग बनाना चाहती थी। वाह, ये बहुत अलग है। मैंने अपने कैनवस के पास खड़े होकर कहा। आप भी आर्टिस्ट हैं? नहीं, आर्टिस्ट नहीं, बस यूं ही। मजाक कर रहे हो? हर चीज़ में मुख्तलिफ इमेज ढूंढने के काम इस हुनर के माहिरों का ही होता है। अब वो क्या कहता? इमेजिनेशन के हुनर की उस्ताद इसके सामने खड़ी थी। उसके बाद मुगीर अक्सर इसे ऐसे ही फ़ोटो खींच कर ला देता और मुगीर के फ़ोटो में इसके इमेज को ढूंढ लेती।
اس طرز سے وہ خوش تو رہنے لگی مگر اپنی خوشی کے لیے کسی حد تک مغیر کی محتاج تھی۔ وہ کوئی امیج اسے دیتا تو وہ رنگ اٹھاتی، ورنہ تو اسے کام سے ہی سکون ملتا تھا۔ اس طرح اسے سکون بھی مل رہا تھا، مگر اب تک وہ اپنی سابقہ حالت میں نہ آئی تھی۔ اب بھی وہ اپنے تصور سے کچھ بناتی تو بے چین ہو جاتی تھی۔ مغیر کو اسے اس کی امیجینیشن کی زندگی میں واپس لانا تھا، اس لیے آج وہ اس کی ڈائریاں اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی آرٹ لایا تھا۔ موسمی نے اپنی ڈائریوں سے پہلے اس کی آرٹ دیکھی۔ اس نے سب کچھ کافی خوبصورتی سے بنایا تھا۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ پھر اس کی نگاہ اس کی ڈیزائنز کی طرف اٹھی۔ یہ آپ کے پاس تھی؟ آپ نے کھولی بھی اور پڑھی بھی؟ کیوں؟ موسمی نے ایک ہی سانس میں تا بڑا توڑ سوال کر ڈالے۔ آئی ایم سوری، میں بس اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ انسپکٹر مغیر، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ موسمی نے آج پہلے دفعہ اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اب ان کے درمیان پہلے سے زیادہ بے تکلفی تھی۔ سوری، اب ایسا ہو چکا ہے تو کیا کیا جائے؟ انسپکٹر مغیر، ہر کسی کی ڈائری اس کے دل کی کتاب ہوتی ہے۔ یہ ڈائریاں بھی میرے دل کی کتاب ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مغیر نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہاں پتہ تو ہوگا، سارے صفحے پلٹ جو آئے ہیں آپ، موسمی نے غصے سے کہا۔ مجھے ڈائری کھولنے کی مختلف سزائیں مل چکی ہیں، کاش میں پڑھنے کی سزا بھی سوچ کر رکھتی، موسمی نے بے حد تعصب سے کہا۔ مغیر مسکرا دیا۔ کیا کہتا ہے، کیسی کیسی سزائیں پائی تھیں اس نے؟ بیچارہ ترقی چھوڑ کر چھٹی تو لے آیا تھا۔ کیا کہتا کہ کیسی کیسی سزائیں پائی تھی اس نے؟ بیچارہ ترقی چھوڑ کر چھٹی تو لے آیا تھا۔ مغیر موسمی کا موبائل اور لیپ ٹاپ بھی اسے واپس کرنا آیا تھا، مگر ڈائریاں لوٹا کر اس نے اس کا خفا ہونا دیکھا تو اس لیے وہ موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ وہ شام گئے گھر لوٹا تھا۔ گھر آتے ہی شہناز کے نمبر کا اس کی موبائل اسکرین پر چمکنے لگا۔ مغیر نے فوراً کال ریسیو کی۔ فون پر موسمی تھی۔ آپ نے اس وقت فون کیا، خیریت تو ہے نا؟ نہیں خیریت نہیں ہے، مجھے گمشدگی کی رپورٹ درج کروانی ہے انسپکٹر صاحب۔ کیا گم ہو گیا ہے؟ مغیر پریشان ہوا۔ آپ جانتے تو ہیں۔ اس کی پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ میرا سابقہ موبائل اور لیپ ٹاپ غائب ہے۔ اوہ، مغیر کو اطمینان حاصل ہوا۔ آپ کو کسی پر شک ہے کیا؟ شک نہیں، یقین ہے۔ میری تمام اشیاء انسپکٹر مغیر احمد نے چرا لی ہیں۔ تو اب کیا؟ آگے آپ کا مسئلہ ہے، مجھے تو فقط میری گمشدہ اشیاء ہی چاہیے۔ جی آپ بے فکر رہیں، کل صبح ہی آپ کا ملزم آپ کی اشیاء آپ کے سامنے ہوں گی، مغیر نے مسکرا کر کہا۔ موسمی مطمئن ہو گئی۔ وہ کافی خوش تھا۔ موسمی اب باقی گئے دنوں کی تلخ یادوں کی شکنجت سے باہر آنے لگی تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تو اپنے ساتھ موسمی کی اشیاء لانا نہ بھولا۔ آج موسم بڑا خوشگوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا آج وہ موسمی کو کہیں گھمانے لے جائے گا، اگر وہ مانی تو۔ خوشگوار موسم کا اثر دل و دماغ پر بھی چھایا تھا۔ صبح کی نرم روشنی اور صاف فضا میں وہ بہت حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ مغیر، آ جائیے اندر۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی اسے موسمی کی آواز آئی۔ مغیر، اس نے نوٹ کیا آج مغیر کے آگے سے انسپکٹر غائب تھا۔ اسے بہت اچھا لگا۔ موسمی پہ رنگوں میں نہائی اپنے کینوس کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے بالوں پر، گالوں پر، کپڑوں پر رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ آج اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ بہت دنوں بعد اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر انسپکٹر مغیر اور خوش ہو گیا۔ وہ شاید رات بھر اپنے امیج کو رنگوں کی مدد سے بیان کرتی رہی تھی۔ انسپکٹر مغیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے کینوس پر آخری برش پھیرا اور ہمیشہ کی طرح تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھنے گئی۔ واو، اٹس سو بیوٹیفل۔ مغیر بھی جلدی جلدی قدم اٹھاتا آگے بڑھا، مگر خود کو موسمی کے کینوس پر چوری کرتا پا کر ادھر ہی جم گیا۔ موسمی بے حد ہنستے جا رہی تھی۔ پولیس چوری کرتے ہیں؟ بالآخر وہ اپنے تصور کو بیان کر کے خوش ہونے لگی تھی۔ اوہ مغیر، جب میں اور عرفان بچپن میں چور پولیس کھیلتے تھے تو عرفان ہمیشہ پولیس بنتا تھا اور میں چور۔ ایک دن خفا ہو کر میں نے پولیس کے کپڑے پہن لیے تھے تو اور پولیس بن گئی تھی، مگر کھیلتے کھیلتے میں یہ بھول گئی کہ میں پولیس ہوں۔ میں نے وہ سب چرا لیا جو عرفان نے چرانے والا تھا۔ کل جب آپ سے بات ہوئی تو وہ سب یاد آیا، اور ڈائریاں پڑھ کر تو اور بھی بہت کچھ یاد آیا۔ اگر آپ یہ چراتے نہیں اور یہ ڈائریاں اسی کمرے میں موجود ہوتی تو میں بھی کبھی انہیں کھول کر پڑھنے کی زحمت نہ کرتی۔
2 سال سے لکھ کر اسی جگہ رکھ دی تھی، مگر کل میں نے سب پڑھا، یہ جاننے کے لیے کہ آپ نے ان صفحات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی۔ وہ ہنستے ہنستے کہہ رہی تھی، مغیر آپ کو تو انسپیکٹر نہیں، لافنگ ڈیٹیکٹر مسکراہٹ تلاشنے والا ہونا چاہیے تھا۔ آپ موسمی کو واپس لے آئے، موسمی کی مسکراہٹ بھی واپس لے آئے۔ یو آر اے گریٹ مین۔ اب لاؤ میرا چوری کردہ سامان۔ مغیر نے مسکراتے ہوئے اسے اس کا موبائل اور لیپ ٹاپ دے دیا۔ مغیر سے موبائل لیتے ہی اس نے موبائل آن کر دیا۔ موبائل آن کرتے ہی میسیجز کی ٹون بار بار بجنے لگی۔ حکمل، جاؤ، اس سے تو میں بات بھی نہیں کرتی، مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، کہہ رہا تھا کچھ دنوں کے لیے گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلنا، منع کیا تو منہ پھلا کر چلا گیا۔ میں نے بھی نہیں منایا، دیکھو ابھی خود فون کر رہا ہے۔ خیر اٹھا لیتی ہوں، کیا یاد رکھے گا۔ اس نے فون ریسیو کر لیا۔ ہلو، آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی۔ موسمی بات کرتے وقت بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حکمل، مغیر کے دل نے طنزیہ سوچا، وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا، اس کی محبت میں ایک رقیب بھی موجود تھا، بلکہ رقیب کیا، وہ تو مجازی خدا کا عہدہ حاصل کرنے والا تھا۔ رقیب حکمل تھا یا ان دونوں کی زندگی میں وہ خود ایک رقیب تھا؟ مغیر کا دماغ ماؤس ہونے لگا۔ اس نے سوچوں کو اپنے اندر ہی اندر کہیں دبایا تو اسے موسمی کی آواز آنے لگی، آج، ہاں آج ہی واپس آ جاؤ، میں ڈنر پہ تمہارا انتظار کروں گی۔ موسمی نے حق سے اپنے ہونے والے شریک حیات کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ مغیر نے رخ بدل لیا۔ اس کے دماغ سے کئی سوچ سمجھ والی باتیں نکل کر اس کے دل کو کوستی رہی۔ اوکے بائے۔ اچھا وہ تو کہو، پہلے کہلوایا تھا تو کڈنیپ ہو گئی تھی، ابھی مرنا تو نہیں ہے مجھے؟ اچھا میں تو کہہ دوں آئی لو یو موسمی۔ ہاں بڑا آیا، اتنا ہیرو بننے کا شوق تھا تو بچا لیتے، مجھے کڈنیپ کیوں ہونے دیا تھا؟ یار میں نکاح تو پڑھوانے آیا تھا، مجھے کیا پتا تم فرار ہو جاتی ہو۔ اچھا اب بائے۔ اس نے شرارت سے کال کاٹ دی۔ مغیر ابھی تک رخ بدلے کھڑا تھا۔ موسمی کے پاس آتے ہی اس نے اپنی آنکھوں کی نمی نہ جانے کیسے جذب کر لی۔ یہ تو میں نے پوچھا نہیں، انسپیکٹر مغیر چوری کرتے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں؟ تمہارے تو نکل کر سامنے آئے ہیں تو اچھے تو لگیں گے نا؟ وہی تو۔ اچھا انسپیکٹر مغیر، اب آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مغیر حیرانی سے دیکھنے لگا۔ اتنے دنوں سے آپ نے میری چیزیں مجھ سے بنا پوچھے اپنے پاس رکھیں، سزا تو ملنی چاہیے نا؟ مغیر نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ خیر، آپ نے چرائی ہوئی چیزوں کو امانت کی طرح سنبھال کر رکھا تو اس کے لیے سزا تجویز کرنے کا موقع آپ کو دیا جاتا ہے، وہ شرارت سے کہہ جا رہی تھی۔ پولیس کو چور تو بنا دیا، اب اور کیا سزا دو گی؟ انسپیکٹر مغیر نے موسمی کے نئے نویلے تصور کی بیانی کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں وہ بھی ہے۔ موسمی ایک دم مان گئی، وہ بھی پینٹنگ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اوہ، ایک کام تو رہ گیا۔ اسے پینٹنگ میں کوئی کمی نظر آئی۔ وہ تیزی سے پینٹنگ کے پاس آئی اور اپنے بالوں میں موجود شدہ ایک پتلا سا برش نکالا۔ برش نے بالوں سے نکالنے کی وجہ سے موسمی کے بال آزاد ہو کر اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ اتنے لمبے بال اس نے موسمی کے بال آج ہی دیکھے تھے۔ ہمیشہ وہ کیچر کی مدد سے اپنے بالوں کی تہہ پر تہہ چڑھا کر بندھا کرتی تھی۔ موسمی نے برش میں کالا رنگ بھرا اور مغیر کے پورٹریٹ کے پاس آئی۔ اس نے برش کی مدد سے مغیر کے گال پر ایک کالا تل لگایا، پولیس کو چور کرنے کی ایک خاص علامت۔ اپنی اس حرکت کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے ہنسنے سے اس کے لمبے بال ہوا میں لہرائے تھے، مگر اب کیا فائدہ؟ یہ ادائیں غیر تھیں، یہ حسن غیر تھا۔ مغیر نے رخ موڑ لیا۔ اس بار وہ آنکھ کی نمی کو جذب کرنے میں ناکام رہا۔ دل کے درد سے اٹھ کر ایک آنسو اس کی آنکھ کے فریم سے ٹپک کر موسمی کے کمرے کے فرش پر کہیں گم ہو گیا تھا۔ ترقی کا چانس تو ہاتھ سے نکل گیا تھا، مگر پھر بھی وہ چھٹی چھوڑ کر ڈیوٹی کرنے چلا آیا تھا۔ ترقی کا چانس بھی اس نے موسمی کے لیے چھوڑا تھا اور اب مانگی ہوئی چھٹی کا موقع بھی اس کے لیے ہی چھوڑا تھا۔ ابھی اس کی چھٹیوں میں کچھ اور دن تھے مگر وہ ڈیوٹی پر حاضر ہوا تھا۔ دعائیں جو مانگی تھی وہ قبول ہو گئی تھی، مزید کوئی دعا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ معجزوں پر بھروسہ نہیں تھا اور دل پر اختیار نہیں۔ دل کی یادوں میں منہ ماری کی عادت سے بچنے کے لیے اس نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کام کرنے کی عادت میں بھی کہیں نہ کہیں موسمی کا انداز تھا۔ جس طرح وہ بنا روکے اپنے کام کرتی رہتی، اسی طرح مغیر بھی دن رات بس کام کام اور کام ہی کرتا رہتا۔ نوید، اس کی اس ایسی حالت دیکھ کر تو پریشان تو کبھی بے چین ہو جاتے۔ اپنے سرجی کی زندگی میں خوشی لانے کے لیے وہ مختلف اقدام کرتے اور مغیر بھی بظاہر انہیں خوش رکھنے کے لیے
اپنی خوشی ظاہر کرتا رہتا، ان کے جوکس پر ہنس دیا، ان کی نوک جھونک پر ان پر برس پڑا۔ کبھی کبھار اپنے جیسے چھڑوں کے دکھ درد بانٹنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو شاندار پارٹیز دیتے، بے وجہ مسکرا دیتے، بات بے بات ہنس دیتے۔ مسکرانے اور ہنسنے کے ساتھ ساتھ محبت کا بویا ہوا بیج جو اب دل میں نشو و نما پا کر تنا اور پیڑ بن چکا تھا، کبھی کبھار پھل بھی دے دیتا۔ دل میں بوئے ہوئے محبت کے اس پیڑ کا پھل دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہوتا کہ ہزار کوششوں کے باوجود دل للچانے بنا نہ رہ پاتا۔ اسے اس پھل کا مزہ لے کر ہی سکون ملتا ہے، وہ بھی فراغت میں، محبت کے پھل کی صورت میں محبوب کی یادیں، باتیں، ملاقاتیں، ادائیں یاد کر کر کے سکون حاصل کرتا رہتا۔ اب یہ روز کا معمول تھا، محبت کے درخت کے پھل کو چکھنے بنا اس کا گزارا مشکل تھا۔ سر جی، نجیب روڈ پر واقع ایک بلڈنگ کے 3 گھروں میں بیک وقت چوری کی شکایت درج کرائی گئی ہے، نوید نے اسے آتے ہی بتایا تھا۔ ایک ہی بلڈنگ اور 3 گھر؟ مغین نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کہ ایسی چوری کی خبر پہلے بھی ملی تھی مگر چور پکڑے نہ گئے تھے۔ اب ایسا کافی عرصے کے بعد ہوا ہے، اگر پہلی حرکت کرتے وقت پکڑے جاتے تو یہ 3 گھر نشانہ نہ بنتے۔ خیر، اس بار شکایت ہمارے پاس درج کرائی گئی ہے اور نجیب روڈ ہمارے پولیس اسٹیشن کے علاقے میں آتا ہے تو سر جی کیا؟ تو یہ کہ نجیب روڈ پر چوری کی واردات کر کے انہوں نے اپنے پیر پر کلہاڑی خود ہی ماری ہے۔ انسپکٹر مغین نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا اور ٹوپی اور ڈنڈا اٹھا کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ واہ سر جی واہ، آپ تو کمال ہی کرتے رہتے ہیں۔ نواز ان کے اس انداز پر کہے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نجیب روڈ پہنچ گئے۔ جن گھروں میں چوری ہوئی تھی وہاں کی عورتیں رو رہی تھیں، پولیس کو دیکھتے ہی اور زیادہ دھاڑے مار کے رونے لگیں۔ مغیر ابھی گھر کے مردوں سے پوچھ گچھ میں مصروف تھا۔ آپ کہاں تھے جب چوری ہوئی؟ مغیر نے سوال کیا۔ صاحب ہم تو عورتوں کے رونے کی آواز اور موبائل کی ہی بیپ۔ مغیر نے موبائل اسکرین پر دیکھا موسمی کالنگ، دل خواہ مخواہ بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب گھر آئے تو دیکھا یہ منظر تھا۔ وہ چوری کا قصہ سنا چکے تھے مگر مغیر نے کچھ نہ سنا۔ موسمی کی کال دیکھ کر اس کے اندر شور بڑھا تھا۔ شور تو باہر بھی بہت تھا، عورتوں کے ساتھ اب ان کے بچے بھی رو رہے تھے۔ مغیر نے دل کو ڈپٹا اور موسمی کی کال کاٹ دی۔ آپ کہاں تھے جب چوری ہوئی؟ پھر وہی سوال۔ سامنے والا حیران تو ہوا مگر چوری ہوئی تھی، بڑا ہاتھ مارا تھا مارنے والے نے، صدمہ بڑا تھا اس لیے پھر سے سٹوری شروع کر دی۔ موبائل پھر حرکت میں آیا تھا، موسمی کالنگ، پھر دل کا بیڑا غرق، کچھ سوچے سمجھے کی صلاحیت ختم، چوری کی واردات کی اس طرف کہانی ختم۔ اس بار کال کاٹنے پر موسمی نے میسج کیا۔ اس نے ڈیوٹی کا سبق خود کو پڑھایا اور اس طرف حاضر ہوا۔ آپ کہاں تھے جب چوری ہوئی؟ بندہ حیران پریشان مغیر کو دیکھنے لگا۔ ایک تو چوری کا صدمہ، اوپر سے بار بار یاد کروانے کا دکھ۔ بیچارے نے خواہ مخواہ زچ ہوتا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اس نے داستان پھر سے شروع کی۔ موسمی کے میسیجز پر میسیجز، یا اللہ خیر، مغیر کا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپنے لگا۔ اس بار اس نے ان باکس آن کر کے لیا۔ آخری میسیج، آئی نیڈ یو، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلا، ویئر آر یو، کہاں ہو آپ؟ اس کے بعد، ایوری ٹائم بزی، ہر وقت مصروف، پھر بس وہ سب لے گئے، آپ ان کو چھوڑنا نہیں، چوری کی داستان ایک بار پھر ختم۔ آئی ول ویٹ فار یو، میں انتظار کروں گی۔ پینٹنگ، آخری میسیج پہلے حرف کے بعد غائب تھا۔ کہاں ضرورت ہے اسے میری، وہ کہاں انتظار کرے، کیوں؟ دل وسوسوں میں پڑنے لگا۔ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز پڑنے لگی، ایک ساتھ 3 گھروں کی عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ یہ بھی گیا وہ بھی گیا، سوچ سوچ کر وسوسے، شور اور یہ واردات۔ انسپکٹر مغیر ان تینوں جگہوں میں سے خود کہاں موجود تھا یہ وہ خود نہ جان پایا۔ نواز بھی حیران تھا، بندہ 3 بار چوری کی داستان سنا چکا تھا اور مغیر تھا کہ غائب دماغی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ بالآخر موسمی کا نامکمل میسیج مکمل ہوا۔ میری پینٹنگ ایگزیبیشن ہوگی، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ اوہ تو یہ بات تھی۔ دل وسوسوں سے نکل کر بالآخر حال میں آیا۔ تو جی آپ کہاں تھے جب چوری ہوئی؟ بیچارہ صدمے زدہ آدمی کا دل چاہا وہ دیوار پر سر دے مارے۔ سر جی کمال کرتے ہو آپ بھی، نواز نے پریشانی سے فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک ہی سوال 4 مرتبہ؟ اب بندہ خار رکھا کر چلا گیا تھا، اسے لگا مال بھی گیا اور پولیس کو انفارم کر کے خوار بھی ہوئے۔
اپنی خار بازی میں وہ عورتوں کی طرف آیا اور پولیس کا غصہ ان کے رونے دھونے پر نکلا۔ مغیر گھر کے دوسرے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ اب کی بار اس نے موبائل آف ہی کر ڈالا۔ وہ سب لوگوں کا بیان لے کر واپس پولیس اسٹیشن آئے تھے۔ سر جی، آپ کو کیا لگتا ہے اس چوری کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نوید نے پوچھا۔ گھر کے کسی فرد پر شک کرنا بے وقوفی ہوگی۔ یہ کام کسی باہر والے کا ہے۔ وہ کیسے؟ نوید نے پھر پوچھا۔ وہ ایسے کہ گھر کی ہر وہ جگہ ڈھونڈی گئی تھی جہاں کچھ ملنے کا شک ہو سکتا ہے۔ مال تو سب نے مخصوص دروازوں اور تجوریوں میں رکھا تھا، مگر چوروں نے ہر کمرے کے دراز اور لاکس توڑے تھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کام کسی باہر والے کا ہی ہے۔ مگر کس کا؟ نوید خود بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا جواب اب اچھی طرح جانتا تھا کہ یہاں سے بہت کچھ مل سکتا ہے، مگر بلڈنگ میں سخت سیکیورٹی کا انتظام تھا۔ چور کا اندر گھسنا اور چوری کرنا ناممکن ہے، نوید نے سوچتے ہوئے کہا۔ نواز، بلڈنگ کے سبھی سیکیورٹی گارڈ کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ بلواؤ۔ اب چور زیادہ دن تک کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکے گا۔ نواز نے بے اختیار مغیر کے اس ڈائلاگ پر اپنا مخصوص جملہ کہنا چاہا، مگر صبح کے بار بار ایک ہی سوال پوچھے جانے پر اس کا مغیر کے ساتھ جانے پر امپریشن خراب پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ناراض تھا۔ سر جی، میں جاتا ہوں۔ نواز کی جگہ نوید نے خود کو پیش کیا۔ اچھا، تم ہی چلے جاؤ، مغیر نے اجازت دے دی۔ نواز بھی ابھی تک منہ سجھائے کھڑا تھا۔ غصہ تھوک دو نواز، ایسا ہوتا رہتا ہے، تمہیں کیا پتا، کبھی دل لگاتے تو اس درد سے واقف ہوتے نا۔ نواز کا دل فوراً مغیر کے دل جلے ڈائلاگ پر پگھل گیا۔ اس نے نم آنکھوں سے مغیر کی طرف دیکھا اور کہا، سر جی، آپ اجازت دے تو اس حکمل کو میں… نہیں نواز، ایسا کچھ مت کرنا۔ کیوں سر جی؟ یہاں آپ دل جلائے بیٹھے ہیں اور وہ دونوں… دل جلائے کہاں نواز، میں نے تو دل جگایا ہے ابھی۔ اب دل اتنا جاگا ہوا ہے کہ نیند میں بھی ہر خواب سے محبت کرتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے۔ خواب بھی تو اسی کے ہوں گے، نواز نے جل کر کہا۔ خوابوں پر اختیار نہیں ہوتا، تم بھی چلے آتے ہو یہ کہتے ہوئے۔ واہ واہ سر جی، آپ تو کمال کر رہے ہو۔ اس بات پر وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ تو اب آپ کو وہ مجھ سے بھی محبت ہے؟ ہاں، ہر چیز سے محبت ہے، میرے اندر اور میرے باہر صرف محبت ہے۔ حکمل کو نقصان مت پہنچانا، اسے موسمی کی زندگی میں اللہ نے مجھ سے پہلے بھیجا ہے تو وہ مجھ سے بہتر ہوگا، اور بے شک وہ مجھ سے بہتر ہے، موسمی اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اور ویسے بھی محبت کی طبیعت میں حرج شامل نہیں ہوتی، یہاں تو اپنے آپ کو دان کر دینا بھی کم پڑ جاتا ہے۔ نواز کی آنکھیں بھر آئیں۔ واہ واہ سر جی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں کچھ خاص نہ تھا جو نجیب روڈ کے چوروں کو پکڑوانے کے کام آ سکے، پھر بھی مغیر نے ہار نہ مانی تھی۔ آج وہ پھر سے موقع واردات پر موجود ممکنات کی کھوج میں مصروف تھے۔ موسمی کی کال آنے لگی۔ مغیر نے دیکھا یہ کیا تھا، جیسے جس کی کبھی ایک نگاہ پڑنے پر دل مچلتا تھا، آج اتنی مجبوری ہے کہ دل اس کے ہم نام سے ٹکرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ دل کا کیا بھروسہ، ضد پر آ جائے تو وہ کیا کرے گا۔ مشکل سے صبر دلائے دل پر اس کی کال کسی آفت سے کم نہ ہوتی تھی۔ ہلو، اس بار کال ریسیو کر کے ہی لی۔ بہت مصروف اور مغرور ہو گئے ہیں آپ، کال اٹینڈ کرتے ہی شکایت۔ ہاں، وہ کام ہی اتنا تھا، کتنا انتظار کیا تھا میں نے کل آپ کا، سبھی پوچھ رہے تھے آپ کے متعلق۔ کیوں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ ذوق والوں کی محفل میں اس بے ذوق کا کیا ذکر؟ پوچھتے کیوں نہیں، پولیس والے چور بھی ہوتے ہیں۔ اوہ، تو آپ نے وہ پینٹنگ اپنے ایگزیبیشن میں شامل کی تھی؟ ہاں بالکل، اسے تو بہت پسند بھی کیا گیا، بہت اچھے اچھے کمنٹس ملے مجھے چور پولیس کے اس کھیل میں۔ کھیل؟ ہاں، یہ سب ایک کھیل ہی تو تھا۔ موسمی کا چپ جانا، مغیر کیسے ڈھونڈ نکالنا، پھر اس کی خوشی، اس کی مثبت سوچوں کا کھو جانا، اور مغیر کا پھر سے خوشی اور سوچوں کو ڈھونڈ لانا، اور پھر کھیل الٹ جانا، پولیس چور اور چور پولیس میں تبدیل ہو گیا۔ موسمی اب چور تھی اور اس کا دل چرا کر بھاگی تھی۔ اس کھیل کی بازی تو پھر مجھے مختلف ہی لگتی ہے۔ چوری کا صدمہ سہنے والا چور کو جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، پھر بھی اسے نہ پکڑ سکتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے دل واپس لے سکتا تھا۔ یہ کیسا کھیل تھا، وہ سوچنے ہی لگا تھا کہ موسمی کی آواز سے واپس لے آئی۔ ہلو، کہاں چلے گئے آپ؟ سوری، سگنل پرابلم۔ جھوٹ،
اسے جھوٹ بولنا ہی پڑ گیا، کہہ دیتا کہ وہ اس چور کے متعلق سوچ رہا ہے جو اس کا دل لے کر فرار ہے تو غضب ہو جاتا۔ یہ سگنل بھی خیر۔ آپ کو معلوم ہے میری جس پینٹنگ کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا، لگتا ہے اسے ہیبت پینٹنگ کا ایوارڈ بھی ملے گا، اور اس بار یہ اعزاز لیتے وقت میں صرف آپ کا ہی شکریہ ادا کروں گی۔ میرا کام پہلے بھی پسند کیا جاتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں میرے کام پر نو عمر، کچی ذہانت، ناپختہ سوچ کا دھبا لگایا جاتا تھا، مگر آج کل ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ سے مل کر تو مجھے یکدم نئے خیال، پختہ ذہانت، مختلف سوچ کے کمنٹس ملنے لگے۔ خیر، تھینک یو۔ پہلے آپ کے غیر حاضر ہونے پر میں ذرا خفا ہوئی، مگر پھر سوچا آپ اگر اسی طرح کے فنکشن اٹینڈ کرتے رہیں گے تو میرے جیسے لوگوں کا کیا ہوگا جو مدد کے لیے آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ اپنی تعریف سن کر بس اتنا ہی کہہ پایا، لیکن اس کا دل تو اپنی تعریف پر نہ صرف لڈو پھوڑ رہا تھا بلکہ لڈو کی چاشنی میں نہا رہا تھا۔ مگر یہ خوشی کی جستجو ہی کیوں، تعریف ہی تو کی تھی۔ اس نے دل کو سمجھانا پڑا، خواہ اس نے دل کے اندر پھوٹنے والے سارے لڈو سمیٹ لیے۔ موسمی کچھ اور اخلاقی گفتگو کے بعد خدا حافظ پر آئی۔ اس نے بھی خدا حافظ کہا اور خدا کو ڈھونڈنے اور دیکھنے کے لیے سر اٹھایا۔ وہ کہاں تھا؟ اس نے پھر دل کی طرف دیکھا، اب جا کر تھوڑا سکون حاصل ہوا۔ اس نے پھر اوپر دیکھا اور سب سمجھ آ گیا۔ دیکھنا کچھ اور چاہتا تھا اور نظر کچھ اور آ گیا، نہ بلڈنگ میں کسی کے آنے کا نشان اور نہ ہی جانے کا۔ تو نواز بھی آ گیا تھا، تو وہ وہاں سے آ سکتے ہیں۔ مغیر کا اشارہ سامنے والی دوسری بلڈنگ کی طرف تھا۔ واہ واہ سر جی، آپ نے تو کمال کر دیا، وہ وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہوں گے۔ مسٹر اکبر، مسٹر نیاز اور مسٹر نورانی کے گھر اسی بلڈنگ کے فلور پر لائن سے ہے، اس لیے انہوں نے ہی انہی 3 گھروں کو نشانہ بنایا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔